बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। जबरदस्त तेजी का रुझान आज देखा गया। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज था। 100 इंडेक्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम थी। 70,600 के लेवल को क्रॉस करता हुआ 100 इंडेक्स 71,900 के लेवल को अबूल कर गया। 1300 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया था ट्रेडिंग के दौरान। सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ब्रोकर्स के। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक सऊदी अरब का डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए और 50 रुपये वक्त है, और ये भी ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी फरमा रवा इनके साथ होंगे और बड़े पैमाने पर सरमाकारी के हवाले से बातचीत होगी। इस पूरी खबर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया है और स्टॉक मार्केट में आज हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी। मार्केट का आगाज़ भी ग्रीन जोन से हुआ था और अख्ताम भी ग्रीन जोन के साथ हुआ। सेंटिमेंट पॉजिटिव है ब्रोकर्स के। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितनी इन्वेस्टमेंट FDI यानी हमारे मुल्क में आएगी, नए एग्रीमेंट्स होंगे, तो जाहिर सी बात है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पड़ेगा। और इसी वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। ग्रीन जोन में ऑयल एंड गैस सेक्टर ट्रेड होता हुआ देखा गया। रिफाइनरी सेक्टर के शेयर्स में इजाफा हुआ। बैंकिंग सेक्टर के अंदर मिला जुला रुझान देखा गया। सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर्स में भी खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। ओवरऑल मार्केट आज बहुत तेज़ी की जानिब गामजन थी। 40 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। 260 से ज़ायद कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और सिर्फ 96 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। मजमूई तौर पे 1.81% मार्केट इंक्रीज हुई। कैपिटलाइजेशन इंप्रूव हुई। आइंदा आने वाले दिनों भी मार्केट के अंदर तेज़ी का रुझान देखा जाएगा, क्योंकि मार्केट हमने देखा था 2-3 दिनों से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से नीचे थी। मार्केट रिकवर भी हुई है और ज़बरदस्त आज तेज़ी देखी गई। इसके अलावा मैं प्रोग्राम में आपको बताऊँगा कि कितने डॉलर की हमने गंदम इम्पोर्ट की। इदारा शुमारियात ने दरामदी रिपोर्ट जारी कर दी है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। हुकूमत ने भी एक कमेटी बना दी है कि जब बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की पाकिस्तान में, तो फिर हमने इंपोर्ट क्यों की। निगरान हुकूमत में ये फैसला हुआ और बिजनेस कम्युनिटी ने यानी फ्लोर इंपोर्टर्स ने बड़े पैमाने पे गंदम इंपोर्ट करना शुरू कर दी। अब ये गंदम इंपोर्ट जब करना शुरू की, उस वक्त मुताल्लिका अथॉरिटीज़ के पास ये इल्म था, उनके पास ये कैलकुलेशन फिगर्स थे कि बम्पर क्रॉप होने वाली है, हमारी डिमांड से सरप्लस होगी गंदम, लेकिन उसके बावजूद भी हमने गंदम इंपोर्ट की और इंपोर्ट बिल पर हमने खासा बोझ डाला है। फिगर्स ये हैं कि जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक 34,50,436 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई, यानी तकरीबन 34,50,000 मैट्रिक टन गंदम हमने बाहर से इंपोर्ट की है। रवा माली साल यानी जो अभी चल रहा है, इसमें 9 माह में गंदम की इंपोर्ट में 36% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता माली साल 9 माह में हमने 25 लाख से ज़ायद गंदम इंपोर्ट की थी और इस दफ़ा हमने तकरीबन 34,50,000 मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की है। जब मालूम है कि बम्पर क्रॉप हो रही है और किसान इस वक्त एहतजाज कर रहा है कि सपोर्ट प्राइस जो मुकर्रर की है उस पर हुकूमत हमसे गंदम नहीं खरीद रही, उधर किसान सरापा एहतजाज है। इधर गंदम की कीमतें नीचे होनी चाहिए, लेकिन रिटेल मार्केट के अंदर गंदम की कीमतें भी नीचे नहीं हो रही और ऊपर से हमने इंपोर्ट कर दी। इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है, लेकिन ये बहुत बैड डिसीजन था। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो मुताल्लिका अथॉरिटीज़ जो इस वक्त हैं उनके पास पावर्स हैं, उन्होंने इसके खिलाफ इंक्वायरी की लिए कमेटी तो तश्कील दे दी है, लेकिन जो होना था सो हो गया। हमारे पास इंपोर्ट बिल, अगर मैं इंपोर्ट बिल की बात करूँ कितने अरब डॉलर की हुई है, तो 9 माह में जो गंदम हमने इंपोर्ट की वो 1,51,00,000 इस पर खर्च हुए। तकरीबन 1.5 अरब डॉलर हमने 9 माह में जो गंदम इंपोर्ट की उसके बाद खर्च हो गए। 9 माह में हमने गंदम इंपोर्ट पे 1.5 अरब लगा दिए। और अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो उस पर भी तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर गए। तो मोबाइल की इंपोर्ट और गंदम की इंपोर्ट अननेसेसरी थी। इस पर हमें यकीनन कोई ना कोई स्टेप उठाना होगा। इसके अलावा मैं आपके प्रोग्राम में बताऊंगा कि इन्हीं वजूहात की बिना पे, यानी गंदम की इंपोर्ट, मोबाइल की इंपोर्ट, लग्जरियस इंपोर्ट की वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हो गया, यानी पाकिस्तान का तिजारती खसारा दोबारा से बढ़ गया है। जो एदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक मार्च के मुकाबले में अप्रैल में तिजारती खसारा 3% बढ़ा है। 2 अरब 37 करोड़ डॉलर का रहा है इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में हमारी बरामदात 9% कमी से 2 अरब 34 करोड़ डॉलर रही। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में हमारी दरामदात 3% कमी से 4 अरब 72 करोड़ डॉलर रही, यानी हमारी इंपोर्ट आज भी ज़्यादा है, तकरीबन 4 अरब 72 करोड़ डॉलर, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 2 अरब 34 करोड़ डॉलर है। तो ये जो बीच का जो गैप है ये हमारा ट्रेड डेफिसिट है, और ये इन्हीं वजूहात की बना पे हो रहा है कि हमने अननेसेसरी इंपोर्ट्स की हैं। खैर बहरहाल हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, हमारा पावर डेफिसिट भी बढ़ रहा है, और हम करंट अकाउंट बैलेंस को फिर जब थोड़ा सा वो सरप्लस हो जाता है, जैसे कि अभी जो लास्ट फिगर्स आए हैं
وہ ریمیٹنسز کی وجہ سے سرپلس ہو گیا تو ہم بہت خوش تھے. نہیں, اصل جو حقائق ہیں, اصل جو مسائل ہیں, ان پر ہمیں توجہ دینی ہوگی. ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ہم نے کم کرنا ہے, ہم نے امپورٹ کم کرنی ہے. امپورٹ کم کیسے کرنی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی فارمولہ بنانا ہوگا. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں. لوکلائزیشن کو جب آپ امپروو نہیں کریں گے, یہاں پہ جب صنعت نہیں لگائیں گے, تو ایسا ہی ہوگا, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کبھی بھی کنٹرول میں نہیں آئے گا. بہرحال اس کے علاوہ میں آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا کہ اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے ریزروز کے. ریزروز میں ہمارے اضافہ ہوا ہے. ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر $2.50 کروڑ اضافے سے $8 ارب سے تجاوز کر گئے. کمرشل بینکوں کے ذخائر $1.10 کروڑ بڑھ کر $5.31 کروڑ ہو گئے. ان دونوں کو اگر میں ملا لوں تو مجموعی ذخائر $3.60 کروڑ اضافے سے $13.31 کروڑ ہو گئے. قومی ایئر لائن کی خریداری کے لیے بڑے بزنس گروپس میدان میں آ گئے. پی آئی اے کی خریداری کے لیے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اور اب اس کی بولیاں لگ رہی ہیں, تو انٹرنیشنل انویسٹرز بھی میدان میں آئے ہیں اور لوکل انویسٹرز بھی میدان میں آئے ہیں. انٹرنیشنل انویسٹرز کی اگر میں اپلیکیشنز کی بات کروں جو ہمارے ذرائع میں بتاتے ہیں, وہ 2 سے 3 آئی ہیں. اور لوکل انویسٹرز یعنی پاکستان کے جو بڑے بزنس گروپ ہیں, ان کے لیٹر آف انٹینٹ کی بات کروں, درخواست کی بات کروں, تو وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کے مقابلے میں زیادہ آئی ہیں. اب ہمارے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قومی ایئر لائن کی خریداری کے لیے جو پاکستان کے بڑے بزنس گروپ ہیں, ان میں عارف حبیب گروپ, جیریز گروپ, ٹبا گروپ, پائنیئر گروپ, اس کے علاوہ جو قومی ایئر لائنز ہیں ہماری دیگر پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں, اس میں سیرین ایئر لائن, ایئر سیال, فلائی جنا, ان لوگوں نے بھی درخواستیں دی ہیں اور بولیاں لگائی ہیں کہ ہم قومی ایئر لائن پی آئی اے کو خریدیں گے. اس کے علاوہ سعودی عرب کی ایک کمپنی ہے اور یو ای کی ایک کمپنی ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ پی آئی اے کو لینا چاہ رہی ہے. یہ سب جو معاملہ ہو رہا ہے یہ اپروول تو گورنمنٹ کی اس سے ہوگا. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایک سعودی عرب کا جو بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہے اسی ہفتے پاکستان, تو وہ پی آئی اے کی نشاری کے حوالے سے بھی بات کرے گا, پی آئی اے کی خریداری کے حوالے سے بھی بات کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس کو دیتی ہے. بہرحال پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, پی آئی اے کی خریداری کے حوالے سے ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا دیں گے یہ گروپس اس وقت میدان میں موجود ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا کہ ملک بھر میں سونے کی قیمت میں $1400 کی بڑی کمی ہو گئی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر سونا کم ہوا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق ملک بھر میں فی تولہ سونا $1400 سستا ہو گیا ہے. 24 کیرٹ فی تولہ سونا کمی کے بعد $2,39,600 ہو گیا ہے. 10 گرام سونے کی قیمت $1,201 کمی سے $2,05,418 ہو گئی ہے. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $11 کمی سے $2,297 ہو گئی ہے. اس کے علاوہ پی آئی اے کا جو فلائٹ شیڈول ہے یو ای کے لیے وہ بحال ہو گیا ہے. کل یہ اعلان کیا گیا تھا پی آئی اے کی جانب سے کہ تا حکم مطلب غیر معینہ مدت کے لیے ہم نے فلائٹ شیڈول بند کر دیا ہے. پھر آج یہ اعلان ہوا ہے کہ فلائٹ شیڈول دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے. موسم کی جو خرابی تھی اس کی وجہ سے ہمارا پی آئی اے کا جو شیڈول ہے وہ کافی متاثر ہو گیا تھا. بہرحال پروازیں معمول کے مطابق جاری ہیں. اس حوالے سے ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور حج آپریشن کے لیے بھی اعلان ہو گیا ہے فلائٹس کا. پی آئی اے کی کیا کون سی فلائٹ ہے, کب وہ اڑے گی, کیا ان کا میپ ہے, کیا فلائٹ شیڈول انہوں نے ترتیب دیا ہے, اس حوالے سے ہم پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری ہفتے کا آخری روز تھا, زبردست تیزی دیکھی گئی ہے. وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں, مزید ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس کے علاوہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر ہم بات کریں گے. 7E جو ہے وہ ٹیکس وہ پراپرٹی سیکٹر پہ لگا ہوا ہے. 7E ٹیکس کی وجہ سے کنسٹرکشن بہت تیزی سے نیچے آ رہی ہے, ریئل اسٹیٹ بہت تیزی سے نیچے آ رہی ہے. پھر مٹیریل کاسٹ بھی مہنگی ہو رہی ہے اور پھر آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ٹیکس لگنے والے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ. تو کس طریقے سے یہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر سروائیو کرے گا, ان تمام پوائنٹس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ویلکم بیک. پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ. بہت شکریہ عبداللہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کل پی آئی اے کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ متحدہ عرب امارات میں پروازوں کا جو فلائٹ شیڈول ہے پی آئی اے کی جانب سے جو جاری تھا وہ فی الحال بند کر دیا گیا ہے خراب موسم کی وجہ سے. آج یہ خبر آئی کہ دوبارہ سے معمول کے مطابق فلائٹ آپریشن شروع ہو گیا ہے یو ای اور موسم بہتر ہو گیا. تو یہ ایک دن میں موسم بہتر ہو جاتا ہے پی آئی اے کے لیے, ایک دن میں موسم خراب ہو جاتا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں صرف پی آئی کے لیے نہیں, اوور آل صورتحال یہ تھی کہ جو پچھلی دفعہ جو بارشیں ہوئی تھیں, جو گزشتہ ماہ کے اندر بارشیں ہوئی تھیں, اس سے اتنی زیادہ تباہی مچی تھی, یا اس میں جو رن وے بلاکیج تھی اور جو ایئرپورٹ ٹرمینل سروسز چوک ہوئی تھی, اس کے نتیجے کے اندر پچھلی دفعہ جو ڈسرپشن تھی, اس دفعہ شاید تھوڑی سی پلاننگ ایک تو بہتر تھی, پلس موسم کی شدت اتنی سخت نہیں تھی جتنی پچھلی دفعہ تھی, جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جیسی وہ بارش شروع ہوئی اور جس طرح موسم خراب ہوا تو انہوں نے
حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر فوراً سے پہلے ایڈوائزری جاری کر دی کہ فی الحال سارے اپنی جو ہے نا فلائٹیں ہولڈ کریں جو کہ دبئی آنے والی ہیں. جی لیکن ساتھ ساتھ موسم بھی بہت جلدی بہتر ہو گیا اور اس کی شدت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لہٰذا فوراً سے پھر یعنی کچھ ہی دیر بعد فلائٹیں جو ہیں وہ ریزیوم ہونا شروع ہوئی. اس لیے کل پی آئی کی تقریباً 4 پروازیں متاثر ہوئی تھیں، آج سے آپریشن مکمل معمول کے مطابق. کتنی پروازیں آج آپ لوگوں نے چلائی ہے یو اے کی جانب؟ دیکھیں آج پاکستان سے تقریباً 7 پی آئی کی پروازیں دبئی کی طرف گئیں اور وہ ساری کی ساری آپریٹ ہوئی. ساری کی ساری آپریٹ ہوئی ہے. اچھا اب حج فلائٹ شیڈول بھی جاری ہو گیا ہے مذہبی امور کی جانب سے، تو اب پی آئی اے کی کیا پلاننگ ہے اس حوالے سے؟ کب پہلی فلائٹ اڑے گی؟ دیکھیں جی ہمیشہ کی طرح حسب روایت پہلی پرواز جو ہے وہ پی آئی کی ہوگی، حج آپریشن کا جو فارملی آغاز کرے گی 9 مئی کے روز سے پہلی حج پرواز آپریٹ ہوگی. مکمل طور کے اوپر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزارت مذہبی امور نے 68,000 حجاج کی جو سرکاری حجاج ہیں ان کی تعداد بیان کی ہے. جی پی آئی اے سرکاری پلس غیر سرکاری دونوں حجاج ملا کے تقریباً 20,000 کے قریب جو ہے وہ حجاج ہماری وہ تقریباً 80 پلس فلائٹوں کے ذریعے جو ہے وہ حجاز مقدس تک جائیں گے. جو پری حج آپریشن ہے وہ 9 مئی سے شروع ہوگا اور 9 جون تک جاری رہے گا، جی اور جو پوسٹ فلائٹ ہے وہ تقریباً 14 یا 15 جون سے شروع ہوگا. جی 14 یا 15 جون سے پوسٹ فلائٹ شروع ہوگی. کل کتنی فلائٹس آپ چلائیں گے؟ 80 سے زائد فلائٹس؟ جی 80 سے زائد پروازیں جو کہ ابھی ہم نے جو پلان کی ہوئی، اور obviously اس کے اندر اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہے ڈیپینڈ کہ اگر ہمیں پرائیویٹ حجاج کی طرف سے کچھ اور ڈیمانڈ آ جائے. تو جہاز تو آپ لوگوں کے پاس بہت کم رہ گئے ہیں، تو اتنا بڑا بوجھ آپ برداشت کر لیں گے؟ کس طریقے سے نہیں مینیج جی کریں گے؟ آپ کو یہ سن کے بہت خوشی ہوگی کہ گزشتہ 2-1 ہفتوں کے اندر ہم نے بڑی جامع منصوبہ بندی سے، کیونکہ حج آپریشن ہمیشہ سے ایک بڑی اہمیت کا حامل آپریشن ہوتا ہے، جی تو ہم نے اس کی منصوبہ بندی سے جو ہمارے 3 جہاز مزید ہمارے بیڑے کے اندر جو کہ لانگ گراؤنڈنگ کے اندر تھے اور ان کی مینٹیننس اس طریقے سے پلان کی گئی تھی کہ وہ حج کے دوران ہمیں دستیاب ہو. جی تو اب وہ پروازیں جو وہ جو جہاز ہیں وہ ہمارے بیڑے کے اندر جو ایکٹیو ہمارا بیڑا ہے اس کے اندر وہ شامل ہو چکے ہیں، اور وہی جو ہے وہ اس فلائٹ آپریشن کو جو ہے وہ سروس دیں گے یا اس کو جاری کریں گے. جی 3 جہاز جو شامل ہوئے ہیں، اس کے بعد جہازوں کی تعداد کتنی ہو گئی جو فعال ہیں اور جو خراب ہیں؟ اس کی ڈسکرپشن بتا دیں. دیکھیں جو ٹوٹل اس ٹائم پہ پی آئی کا ٹوٹل فلیٹ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ 31 جہازوں کے اوپر مشتمل ہے. اس کے اندر سے 21 جہاز اس ٹائم پہ مکمل آپریشن ڈیوٹی کے اندر ہیں، باقی لانگ مینٹیننس کے اندر جن کے اوپر جو کئی مہینوں کے اوپر مشتمل ان کی مینٹیننس کا کام ہوتا ہے، اور لانگ گراؤنڈنگ کے اوپر جو کہ ابھی فی الحال ہمیں اسکیجول میں جن کی ریکوائرمنٹ ہوئی. تو اس حساب سے 21 جہاز جو ہے وہ ایکٹیو فلیٹ کا حصہ ہے اور باقی لانگ مینٹیننس یا لانگ گراؤنڈنگ کی طرف. اچھا کیا ریونیو کا ٹارگٹ بنایا ہے پی آئی اے نے؟ ایک اندازے کے مطابق اگر یہ حج فلائٹ آپریشن سے اتنی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ آمدنی ہم کر لیں گے اگر ہم بہترین طریقے سے یہ حج فلائٹ آپریشن جاری رکھتے ہیں، کیا ایک ٹارگٹ کیا بنایا ہے؟ دیکھیں یہ ٹارگٹ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹوٹل حجاج ہمارے پاس کتنے ہوں گے. 5 سے 6 ارب سے زیادہ کا میرے خیال میں یہ حج آپریشن ہوگا 5 سے 6 جو ارب. کہ اس سال ہم کنڈکٹ کریں گے. اور ایک اندازے کے مطابق کتنے حجاج ہیں جن کو آپ نے لے کے جانا ہے؟ کیا آپ کے پاس فیگرز آئے ہیں؟ دیکھیں اس ٹائم پہ جو ہماری منصوبہ بندی ہے وہ تقریباً 20,000 سے زائد حجاج کی ہے، 20,000 سے اور زائد حجاج کی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فگر تو نہیں کیس پورا ہوگا، لیکن اس کے بعد اس سے بھی جو تعداد ہے وہ بڑھ جائے گی. اچھا فائنینشیل وزٹس کے حوالے سے آپ بتائیں کہ پی آئی اے کے فائنینشیل وزٹس کیسے رہیں؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے خسارہ بھی بڑھ رہا ہے، ادائیگیاں بھی کرنی ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں آپ لوگوں پر، تو فائنینشیل وزٹس کیسے آئے اس بار؟ اچھا جی آپ کو سن کے بہت خوشی ہوگی، ابھی پی آئی نے گزشتہ چند ہفتوں کے اندر ہی جو اپنی 3 کوارٹرز کا رزلٹ ہوتا ہے جی وہ ہم نے اناؤنس کیا آفیشلی. تو اس ٹائم پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر جو اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ ہے بالکل. اس پہ بھی دستیاب ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی دستیاب ہے. اس کے اندر تو بہت حوصلہ افزا ہمارے رزلٹس ہیں. پی آئی نے آفٹر اے لانگ ٹائم تقریباً 9.9 ارب کا ہم نے آپریٹنگ منافع اس کے اوپر ہم نے دیا، جو کہ بہت 13-14 سال بعد پی آئی نے حاصل کیا. 13-14 سال کے بعد 9 ارب سے زائد کا منافع آپ لوگوں کو ملا ہے. اچھا یہ بتائیں عبداللہ صاحب کہ جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں پی آئی اے کی وہ اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 350 ارب روپے سے زائد آپ لوگوں نے صرف سول ایویشن اتھارٹی کو دینے ہیں. سول ایویشن اتھارٹی نے آپ لوگوں کی مدد کی تھی، آپ کے پاس تنخواہیں جاری کرنے کے پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے آپ کو قرض کی طور پہ
یہ رقم دی تھی، تو کتنا اماؤنٹ ہے ایک اندازے کے مطابق جو آپ لوگوں نے پے آف کرنا ہے، اور خاص طور پہ سول ایویشن اتھارٹی کے جو 350 ارب روپے سے زائد رقم ہے وہ آپ کس طریقے سے پے آف کریں گے؟ اس کا کیا میپ ہے، کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ اچھا یہ دو باتیں میں اس کے اوپر آپ کو آپ کی گوش گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی نمبر ون یہ کہ جو اس ٹائم پہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا پورا پروسیس جاری ہے، جو اس ٹائم پہ ایک ٹرانزیکشن کی جو ہو رہی ہے پی آئی سے متعلق، جس کو ڈائیویسٹمنٹ آف پی آئی کہتے ہیں، اس کے پری ریکوزٹ کے طور کے اوپر حکومت پاکستان نے ایکچولی پی آئی کو پی آئی ہولڈنگ کمپنی کے اندر ماتحت ایک ادارہ بنا دیا، اور پی آئی کا سارا قرضہ اور واجب الادا رقم جو ہے جو آپریٹنگ نیچر کی نہیں ہے وہ ساری کی ساری ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کر دی گئی ہے، جس کے اندر بہت سارا وہ لائبلٹیز بھی شامل ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جی اس کی وجہ سے پی آئی کے اوپر جو مالی دباؤ ہے وہ مالی دباؤ اب بہت حد تک کم ہو چکا ہے. جو آپ دیکھتے تھے کہ گزشتہ سال کے اینڈ میں جو ہماری ادائیگیوں کی جو عدم توازن کی وجہ سے کچھ آپریشن چیلنجز ہمیں درپیش آئے تھے، جس میں فیول کا مسئلہ بھی تھا، جس میں کچھ ملکوں کے اوور فلائنگ چارجز بھی تھے، ہمارے جہازوں کی قلت کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس میں مینٹیننس چارجز جو ہے وہ ہم پے نہیں کر پا رہے تھے. جی سو وہ پریشر جو ہے وہ ہماری لکیلی خوش قسمتی سے ہمارے اوپر سے وہ ہٹ گئے. ہماری جو اوریجنل رقم ہے جس کا ایک زیادہ تر حصہ ہمیں پرانے قرضوں اور ان کی سود کی ادائیگی کے لیے ہمیں ادا کرنا پڑتا تھا، وہ اب ہمیں نہیں کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ہماری مالی مشکلات کم ہو گئی ہیں، جس کے باعث جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے فلیٹ کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، ہماری ادائیگیاں بھی بہت بہتر ہوئی ہیں، اور اب ہمیں جو وہ آپریشنل چیلنجز جو پہلے درپیش تھے وہ اب ہمیں درپیش نہیں ہے. نمبر ٹو بات یہ کہ جو آپ نے سیولیوشن کے پیسوں کی بات کی، اس کے اندر بھی ایک تعداد جو ہے وہ پی آئی ہولڈنگ کمپنی کو کنورٹ ہوئی ہے، لیکن اس کا جو ٹوٹل نمبر ہے جس سے آپ نے کہا 350 ارب سے زائد ہوئی ہے، وہ تعداد جو ہے وہ اس سے کافی کم ہے. جی کافی کم ہے، کتنی کم ہے؟ میں دیکھیں آف دا کف انفارچونیٹلی مجھے نمبر یاد نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے بہت حد تک کم ہے. یہ میں ڈبل چیک بھی کر کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ اب ہولڈنگ کمپنی کی ذمہ داری کہ وہ آپ کے تمام قرضوں کو پے آف کرے گی، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں دیکھیں ہولڈنگ ایک پورے اسکیم آف ارینجمنٹ ہے جو کہ حکومت پاکستان نے فائل کیے ہیں ایس سی سی پی کو، اور اس کے اندر جو ہمارے قرضہ جات ہیں جو کہ لیگیسی لون یا جو کہ پرانے قرضہ جات ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے ہولڈنگ کمپنی کو، اور ہولڈنگ کمپنی اپنے وسائل سے یا ہولڈنگ کمپنی جو ہے حکومت کے تعاون سے ان کو ڈیٹ سروسنگ کرے گی. اس کے اندر ایک پورا منصوبہ جو ہے وہ ان بینکوں کے ساتھ جن سے ہم نے قرضہ اٹھایا ہوا تھا ان کے ساتھ ایک طے پا چکا ہے، اور اس قرض کو جو ہے وہ 10 سال کے لیے ہولڈنگ کمپنی کے اوپر پارک کر گیا، اور اس کی جو فائنینشیل سروسنگ ہے وہ ہولڈنگ کمپنی کرے گی. پی آئی کے ذمہ جو ہے وہ کرنٹ لائبلٹیز ہیں. کرنٹ لائبلٹیز کا مطلب ہے کہ جو آپریشن سے متعلق ہماری جو قرضہ جاتے ہیں، لیز کی پیمنٹس ہیں، جو ہم جی نے آپریٹنگ چیزیں پے کرنی ہیں، وہ ساری کی ساری پی آئی کے ذمہ واجب الادا رہے گی. چونکہ ہمارے جیسا میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہماری آمدنی کی ایک کثیر تعداد پرانے قرضوں کی سود اور ان کی پرنسپل کی ادائیگی میں جاری خرچ ہو جاتا تھا، صرف ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہماری جو فائنینشیل چیلنجز تھے وہ بہت زیادہ تھے. اب چونکہ وہ پریشر ہمارے اوپر سے آف ہو گیا ہے اور وہ چیز ہولڈنگ کمپنی کے اندر چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے پی آئی اے کے اوپر اب اس طرح کا دباؤ نہیں رہا جس طرح آپ گزشتہ مہینوں کے اندر آپ کو دیکھنے کا ہے. جی کرنٹ لائبلٹیز کا حجم کتنا ہے؟ دیکھیں کرنٹ لائبلٹی جو اس ٹائم پہ کور آپریشن کے اوپر ہے وہ تقریباً 200 ارب روپے کے قریب ہے. 200 لیکن ارب ساتھ ہمیں روپے کے دیکھنا قریب؟ پڑے گا ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر جو ہے اثاثے بھی آئے ہیں، جس کی وجہ سے جو نیگیٹو ایکوٹی ہماری جو مائنس 400 بلین کے قریب ہوا کرتی تھی اب وہ نہیں. اب پی آئی کور آپریشن ایک انتہائی ہیلدی کمپنی کے طور کے اوپر ہے، اور یہی کمپنی جو ہے وہ اپنی اس ہیلتھ کے ساتھ، اس نیو فاؤنڈ ہیلتھ کے ساتھ پرائیویٹائزیشن کے لیے پیش کی جا رہی ہے. جی اچھا سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چل رہی تھی کہ بلو ایریا کا جو آفس ہے اسلام آباد میں اس کو چند کروڑ روپوں میں بیچا جا رہا ہے اور یہ خربوں کی پراپرٹی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں جیسا آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری باتیں سوشل میڈیا میں بغیر تحقیق اور تصدیق کے چل جاتی ہیں، اور پی آئی کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ بھی کس طرح کا ٹاپک ہے جس کے اندر لوگوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ انوالو ہے. جی میں آپ کی وساطت سے ایک بات سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو اس ٹائم پہ پی آئی کی ڈائیورسمنٹ کا پروسیس ہے اس کے اندر جس طرح اگر لائبلٹیز ایک ہولڈنگ کمپنی کو ٹرانسفر ہوئی ہیں تو پی آئی کے تمام فکس اثاثہ جات جس میں ہماری پراپرٹیز بیرون ملک اور اندرون ملک وہ ساری کی ساری بھی ہولڈنگ کمپنی کو ٹرانسفر ہوئی ہیں، اور ہولڈنگ کمپنی ایز پر اٹس چارٹر ول ریمین 100% گورنمنٹ اون کمپنی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہولڈنگ کمپنی مکمل طور پر حکومتی ملکیت میں ہی رہے گی، اور پی آئی کے جتنے اثاثے تھے، خاص طور پر جتنی بلڈنگز تھیں، ہماری جتنی پراپرٹیز تھیں، وہ ساری کی ساری ہولڈنگ کمپنی کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی اور کنورٹ ہو کے ان کے پاس چلی گئی.
جو بلو ایریا کی بلڈنگ کا آپ نے ذکر کیا وہ بک ویلیو کے اوپر اتنی ہوگی. جو لوگ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کی اکاؤنٹنگ پرنسپل سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ اثاثہ ایک اسٹریٹ لائن ڈیپریسیشن میتھڈ کے اندر آتا ہے, جی اور ہر کچھ عرصے بعد تمام جو ادارے ہیں جب وہ اپنے آڈٹ کرواتے ہیں تو اپنے اثاثوں کی ری ویلیویشن کرواتے ہیں, تو وہ دوبارہ ری ویلیو کے ساتھ آپ کی بکس کے اوپر آتا ہے. تو اس ٹائم پہ اس کی تقریباً بک ویلیو اتنی ہے جتنی آپ نے بولا, لیکن یہ تب کی بات ہے جو کہ ابھی پی آئی کی کتاب کے اوپر ہے. اس کی کسی قسم کی بیچنے کے متعلق یا اس کو پونے پونے داموں بیچنے کے لیے جس طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر الیج کیا گیا تھا یا سرٹ کیا گیا تھا, اس بات میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں. اسپیکولیشن ویلیو کیا بنتی ہے اس کی ایک اندازے کے مطابق؟ کس چیز کی؟ بلڈنگ کی؟ جی دیکھیں یہ جو اوریجنل ویلیو ہے یہ بہت سارے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے پراپر ویلیویٹر ہوتے ہیں جو آج کے لگاتے ہیں. میں اور آپ اس بات پہ اختلاف کر سکتے ہیں, میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بلڈنگ جو ہے وہ 2 ارب کی ہوگی, آپ کہہ سکتے ہیں 4 ارب کی ہوگی, لیکن یہ جو ریئل ویلیو ہے جن کا جو ویلیویٹر ہے ان کا کام ہے, اور جب وہ آ کے کرتے ہیں تو صحیح ویلیو سرچ کرتے ہیں. ابھی بھی اس کے جو اب چونکہ ہولڈنگ کمپنی بن گئی ہے اور وہ کچھ عرصے بعد شاید اپنے تمام ایسٹس کو ری ویلیو کروائیں, تو اس کی جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ تب ہی اس ٹائم کے سامنے آئے. مطلب ابھی فی الوقت اس کو بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہولڈنگ کمپنی کا؟ دیکھیں جی, پی آئی کے کوئی اثاثے کوئی پراپرٹی اس ٹائم پہ حکومت نہیں بیچ رہی. جو اس ٹائم پہ ڈائیورسمنٹ یا پرائیویٹائزیشن کا ذکر ہے وہ صرف آپریشن سے متعلق ہے. جو پی آئی کا کور آپریشن ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پی آئی کی جو پراپرٹیز ہیں وہ آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان کو یا پی آئی ہولڈنگ کمپنی کو منتقل کی گئی ہیں, اور خواہ اس وہ سلسلے کے لوکل اندر ایسٹ ہو یا ابھی فورن تک ایسٹ میری ہو؟ انفارمیشن مطابق ہے لوکل ایسٹ ہو یا جی فورن ایسٹ ہو؟ دونوں ملا کے جی ہولڈنگ کمپنی کے ملکیت ہے, اور میری انفارمیشن کے مطابق ابھی ان کو بیچنا یا ان کا کسی اور کا کوئی منصوبہ نہیں. اچھا آخر میں یہ بتا دیں عبداللہ صاحب کہ بہت سارے گروپس جو ہیں وہ پی آئی اے کو خریدنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں. اب خواہ وہ لوکل گروپ ہو یا فورن گروپ ہو, تو کوئی بھی گروپ اگر اس پی آئی اے کو لیتا ہے, حکومت سے ڈیل ہو جاتی ہے, تو یہ ہولڈنگ کمپنی اور کور کمپنی جو 2 الگ الگ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیں اس کے لیے نا اگین آپ کو جو اسکیم آف ارینجمنٹ ہے اس کو آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا. پی آئی کا جو کور آپریشن ہے وہ 51 سے 100% تک پریزنٹ کیا گیا ہے یا پیش کیا گیا ہے پرائیویٹائزیشن کے لیے. جو بھی گروپ آئے گا جو اس کو اٹھانا چاہے گا وہ اسی پرسنٹیج سے اٹھائے گا. جو باقی پرسنٹیج ہے وہ ہولڈنگ کمپنی کی ملکیت ہی رہے گی. ہولڈنگ کمپنی کا کام پی آئی کے تمام اثاثوں کو ہولڈ کرنا اور پی آئی کے تمام قرضہ جات کو ہولڈ کرنا ہے, اور جب تک ان سے متعلق کوئی چیز نہیں ہوگا تب تک ہولڈنگ کمپنی اپنا کام جاری رہے گی. یعنی جو بھی جی گروپ اس پی آئی اے کو لے گا وہ صرف اور صرف کور شیئرز کو لے گا, وہ ہولڈنگ شیئرز کو نہیں لے گا. ہولڈنگ شیئرز حکومت کے پاس ہی رہیں گے, تمام ایسٹس حکومت کے پاس رہیں گے, اس کے جی بعد صرف کور آپریشنز ہوگا 51% کا جو آپ کہہ رہے ہیں. ایسا ہی جی. بہت شکریہ عبداللہ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہرحال پی آئی اے کا جو سٹرکچر ہے اس میں بہت حد تک ریفارمز کیے ہیں گورنمنٹ نے, اور 2 کمپنیاں بنا دیں, ایک ہولڈنگ کمپنی اور ایک کور کمپنی. اب جو بھی پارٹی پی آئی اے کو خریدے گی وہ کور کمپنی کے شیئرز کو لے گی, اور اس طریقے سے وہ پی آئی اے کو چلائے گی. بہرحال پی آئی اے کے جو فائنینشیل ریزلٹس ہیں وہ بھی بہت اچھے آئے ہیں. فلائٹ شیڈول کے حوالے سے بھی پی آئی اے کے ہمارے جو تحفظات تھے یا کسٹمرز کے جو تحفظات تھے, کب آئندہ آنے والے دنوں میں فلائٹ شیڈول کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے, تو وہ بھی واضح ہو گئی ہے کہ یو ای کی جانب سے جو فلائٹ شیڈول ہے وہ رواں دواں ہے, اور حج آپریشن کی تیاری بھی پی آئی اے نے کر لی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی آئی اے کس حد تک کامیاب ہوتی ہے, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہاں وقت بریک تھا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں افروز علی مرچن, اسٹاک ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ افروز صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آج کاروباری ہفتے کا آخری روز تھا, اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی. ہمڈیڈ انڈیکس نے ریکوری کی, 70,600 کا لیول کراس کیا ہمڈیڈ انڈیکس نے ٹریڈنگ کے دوران, اور 71,900 کے لیول پہ کلوزنگ ہوئی. وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جب کنٹینیوس کچھ ایسی نیوز آ رہی ہے جو کافی پازیٹیو نظر آ رہی ہے, جی جس میں ہمیں $1.1 بلین کا جو فائنل ٹرانچ تھا آئی ایم ایف کا وہ مل گیا, تو ہماری ریزروز اب $8 بلین سے $9 بلین ریزروز ہو گئے. جی 50 ممبر ڈیلیگیشن سعودی عربیہ سے نیکسٹ ویک آ رہا ہے. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوئی نہیں ہے. سعودی عربیہ سے ہمیشہ بات چیت ہوتی رہی, لیکن اس قسم کا اتنا لارج ڈیلیگیشن آنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بہت سارے ہوئے تھے جب پرائم منسٹر وزٹ کیے تھے سعودی عربیہ, تو وہ مٹیریلائز ہوں گے ان کو کانٹریکٹ
تو جس میں ریکوڈکٹ میں بھی انٹرسٹ شو کر رہا ہے سعودی عربیہ. جی تو آئی تھنک یہ جو پازیٹیو نیوز آ رہی ہے, انفلیشن 27% پہ آ گیا. اپریل کا انفلیشن جس کے نمبر کل ریلیز ہوئے جی ہیں, تو آپ دیکھیں تو وہ 17% پہ آ گیا, سوری 38% پہ تھا مئی لاسٹ ایئر, اور ایک سال میں اپریل میں 38% سے اب 17% پہ آ گیا, 21% کم ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے, پالیسی ریٹ کو مینٹین کیا, بٹ اب تو وہ ایک فارمیلٹی ہے جس میں اکارڈنگ ٹو جو میڈیا, کیونکہ منٹس تو اتنے جلدی نہیں آتے ہیں مانیٹری پالیسی کمیٹی کے, لیکن 10 ممبر جو کمیٹی ہے اس میں 8 آؤٹ آف 10 نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس دفعہ ہم نہیں چاہ رہے کہ یہ پالیسی ریٹ مانیٹری ایزنگ کریں, لیکن جون کے مہینے میں if everything goes in the same direction تو وہ 10 کے 10 ممبر سپورٹ کریں گے مانیٹری ایزنگ کو. تو 10 جون کو جو نیکسٹ پالیسی ہے تو ہمارے مانیٹری ایزنگ 3 سال بعد شروع ہو جائے گی. جی 3 سال سے بڑھ رہے تھے اور 22% تو 1 سال سے ہے. تو اب یہ پچھلے جون میں 30 جون کو 22% سے آیا تھا پچھلے سال, تو اب انشاءاللہ اس جون سے یہ اب کم ہونا شروع ہو جائے گا. جون کا مہینہ ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے افروز صاحب. جی. جون کے مہینے میں انٹرسٹ ریٹ کا اعلان بھی ہونا ہے, جون کے مہینے میں بجٹ بھی آئے گا, جون کے مہینے میں IMF سے نئے ایگریمنٹ کے مذاکرات بھی ہوں گے. تو ایک طرف تو انویسٹمنٹ آ رہی ہے سعودی عرب سے, FDI آ رہی ہے, بڑی خوشائن بات ہے. FDI کی زیادہ جو شرح ہے وہ ہم اسٹاک مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی خوشائن بات ہے. لیکن اب میں IMF کے ایگریمنٹ کی بات کر لیتا ہوں. IMF اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کم نہیں کریں, چینج رکھیں, انفلیشن ریٹ آپ کا جو بھی ہے کم ہو رہا ہے, صحیح ہے. IMF اگر آپ کو کہہ دیتا ہے آپ ٹیکس GDP کو انکریز کرنے کے لیے مزید ٹیکسز لگائیں گے کارپوریٹ سیکٹر پہ, IMF آپ سے کہتا ہے بجلی مہنگی کریں, گیس مہنگی کریں, پیٹرول مزید مہنگا کریں, تو اس کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشی اعداد و شمار پر؟ دیکھیں, یہ ہم 24ویں مرتبہ جا رہے ہیں IMF میں, جی اور پچھلے 23 مرتبہ IMF نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو آپ کہہ رہے ہیں, کوئی بھی ایک بھی ایسی بات نہیں کہی. IMF دیکھیں, IMF کو جنرل گائیڈنس دیتا ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل وہ کہیں گے سیکولر ڈیٹ آپ ختم کریں, کم کریں, ختم کریں وہ, لیکن وہ ہمیں میجرز لینا ہے کہ ہمیں کیا کس طرح سے ہم وہ کریں گے. IMF کبھی ڈکٹیشن کسی بھی ملک میں نہیں کرتا ہے. اچھا, اب میں دوسرا آپ کو بتا دوں, 2013 سے 18 کو جو دور تھا اس میں بھی ہم IMF کی لون ہم نے لی تھی اور اس وقت 5.5% انٹرسٹ تھا. جی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج 22% ہے. تو جب 5.5% تھا, جب IMF نے نہیں کہا کہ آپ بڑھائیں, تو 22% تھے. تو یہ قسم کی یہ جو ہے نا, یہ ساری میڈیا ہیومرز ہے. انفارچونیٹلی یہ سارا جو ہے, اگر IMF کے اسٹیٹمنٹ اور منٹس اور یہ IMF کے ویب سائٹ میں آپ جا کے پڑھیں, اور ساری چیزیں انگلش میں ہوتی ہے ذرا, تو وہ اگر پڑھیں گے تو اس میں کوئی اس قسم کی چیزیں نظر نہیں آئے گی کہ IMF کہیں انٹرسٹ ریٹ کم کرے یا انٹرسٹ ریٹ زیادہ کرے یا پیٹرول کے دام بڑھا دے یا پیٹرول کے دام کم کر دیں. وہ بتائیں گے کہ بھئی ہاں آپ کو بجٹ جو ہے وہ آپ کو اس کا نیٹ جو ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہے, آپ کو چیزوں کو بہتر کرنا ہے, انفلیشن کو کم کرنا ہے, لیکن کوئی ایسا اسپیسیفک میجر وہ ڈکٹیٹ نہیں کرتے. اچھا افروز صاحب, اب آپ کا جو یہ جملہ ہے میں اس کو سامنے رکھتا ہوں. IMF ہمیں ڈکٹیشن نہیں دیتا, IMF ہمیں یہ نہیں کہتے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو انچینج رکھیں, بڑھائیں, کم کریں. IMF کہتا ہے کہ آپ صرف اپنے اکنامک انڈیکیٹرز کو امپروو کریں. تو پھر IMF کی ملاقات کے بعد دیکھیں, میں ایک بڑا سہل آپ سے سوال اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ جو ناظرین سن رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچے کہ IMF سے مذاکرات کے بعد حکومت آتی ہے اور ایک دم سے بجلی مہنگی کر دیتی ہے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ IMF کرے گا GST کی شرح لگائیں آپ پیٹرولیم مصنوعات پہ. اب GST اگر عائد ہو جاتی تو پیٹرول بڑھ جائے گا. تو کہیں نہ کہیں لیکنگ کیا ہماری گورنمنٹ کی ہے کہ مذاکرات کے فوری بعد اپنے اخراجات کم کرنے کے بجائے وہ یوٹیلیٹیز کے جو ٹیرف ہے اس میں وہ اضافہ کر دیتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, IMF اور نو IMF 5.5 ٹریلین کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے. بالکل 5,500 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے. بالکل. کیا یہ کسی ملک کے لیے اچھی چیز ہے؟ یہ بہت بری چیز ہے. ہاں, بہت بری چیز ہے. اگر پہلی بات تو IMF کہتا بھی نہیں, اگر IMF نہ بھی کہے نا تو بھی آپ کو سرکولر ڈیٹ ختم کرنا چاہیے. اب سرکولر ڈیٹ ختم کرنا کا کیا طریقہ ہے؟ آپ گیس تقریباً فری میں دے رہے تھے پچھلے یہ 75 سال میں, 70 سال تک گیس تقریباً فری میں آپ نے دی ہے.
آپ کی کاسٹ 4000 میٹرک ملین برٹش تھرمل یونٹ کا آپ ایک یونٹ لیتے تھے، 4000 روپے میں لیتے تھے اور 121 روپے میں بیچتے تھے. تو کب تک کریں گے؟ ایک پان کی دکان بھی ہوگی، کب تک پان آپ کو فری میں دے گا؟ 1 سال تک دے گا، 1 مہینے تک دے گا؟ آخر اس کو پیسے لینے ہوں گے نا. گیس ہمارے ملک میں بہت سستی گیس تھی. کی پرائز بڑھائی نہیں رہی. بالکل 70 سال میں ہم نے گیس کی نہیں بڑھائی پرائز، اور گیس جو ہم جس پرائز پہ یعنی 4000 پہ چلے گئے اس کے بعد بھی ہم نہیں بڑھائی. 121 روپے پر میٹرک ملین برٹش تھرمل یونٹ کے گیس بیچ رہے تھے 4000 میں خریدنے کے بعد. تو سیکولر ڈیٹ اسی طرح 5500 سیلین ہو گیا نا، 5500. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید آئندہ والے دنوں میں سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے بجلی مہنگی کی جائے گی، گیس بالکل. مہنگی سرکولر کی جائے ڈیٹ گی. کسی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. تو حکومت اپنے اخراجات کم کیوں نہیں کرتی؟ آپ کیا کہتے کسی ہیں؟ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. جی حکومت اپنے سیکولر ڈیٹ ہوتا ہے تو کیا ہمیں کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں بھیک مانگنا پڑتا ہے. بالکل. ابھی ہمارے پاس چوائس یہ ہے کہ ہم 76 سال بعد آج بھی بھیک مانگ رہے ہیں، یا آئندہ 76 سال بھی بھیک مانگیں، یا ہم بھیک مانگنا چھوڑ دیں. بھیک مانگنے چھوڑنے کے لیے ہمیں جس پرائز پہ گیس ہم امپورٹ کرتے ہیں، جس پرائز پہ پیٹرول ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ پرائز ہمیں پاس آن کرنی پڑے گی. افروز صاحب، اگر آئی ایم ایف کہہ دیتا ہے کہ آپ جی ایس ٹی لاگو کر دیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر اور پیٹرولیم لیوی کی شرح میں اضافہ کر دیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑا ایک بوجھ ہوگا عوام پر؟ نہیں دیکھیں تو آپ آئل کیسے امپورٹ کرتے ہیں؟ آئل امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر چاہیے. اوبویسلی. اچھا ڈالر ہمارے پاس ہے؟ ڈالر نہیں ہے. نہیں ہمارے ڈالر پاس. کو ڈالر پرنٹ کر سکتے ہیں، ڈالر پرنٹ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بالکل. تو ڈالر بھی نہیں ہے، ڈالر پرنٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور آئل خریدنے کے لیے ہمیں ڈالر چاہیے. پاکستان تو صرف 15% آئل پروڈیوس کرتا ہے، 85% آئل تو امپورٹ ہوتا ہے. تو امپورٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کہیں نہ کہیں، آئی ایم ایف منع بھی کہیں تو پیٹرولیم لیوی 100 روپے پہ کر دینی چاہیے. کیونکہ ہم جو پیٹرولیم ہے لیوی 100 روپے پہ کر دینی چاہیے. اگر ہمیں پاکستان کو بھکاری رکھنا ہے تو آپ پیٹرولیم لیوی رہنے دیں 60 روپے پہ. آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک عزت ملے، ہماری جو دوسری نسل آ رہی ہے کہ بھائی کیا ہم کب تک بھیک مانگتے رہیں گے؟ ہم اس لیے بھیک مانگتے رہتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش کا 16 ارب ڈالر ریزرو ہے، ہمارا 8 بلین ڈالر کا ریزرو ہے. بنگلہ دیش میں آج آئل کا دام زیادہ ہے ہم سے، انڈیا میں آئل کا دام زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے انڈیا میں ریزرو کتنا ہے؟ 600 ارب ڈالر کا ریزرو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ بنگلہ دیش کے جتنے ریزرو ہیں، جتنے بنگلہ دیش کے ریزرو ہیں، اتنے تو ہماری اشرافیہ کے بعد گھروں میں ڈالر محفوظ ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمیں پیٹرولیم لیوی آئی ایم ایف اگر منع بھی کرتا ہے تو بھی ہمیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ آئل ہم امپورٹ کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. کیونکہ آئل کے لیے ڈالر چاہیے، ڈالر کی ہم ہمیشہ بھیک مانگ رہے ہیں. ہم تھک گئے بھیک مانگ کے. اچھا افروز صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہم اپنے ریزروز کو خود مینٹین کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے اپنے ریزروز تو کیا ہے نہیں، ہم نے سعودی عرب سے بھی لیا ہے، یو ای سے بھی لیے ہوئے ہیں، قطر سے لیے ہوئے ہیں، چائنا سے لیے ہوئے ہیں. ہمارا اپنا ریزرو کیا کبھی تھا ہی نہیں؟ یا ہماری یہ پالیسی نہیں کہ ہم نے اپنے ریزروز کو خود ساختہ طور پہ مینٹین نہیں کرنا؟ دیکھیں اگر آپ نے اکنامکس پڑھی ہو تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. ہمارا 15 سال پہلے ایکسپورٹ 25 اور 30 بلین کے درمیان تھا. ٹھیک ہے، آج بھی ہمارا ایکسپورٹ 25 اور 30 بلین ڈالر کے درمیان ہے. ہمارا وہ بڑھا نہیں، جبکہ بنگلہ دیش کا ڈبل ہو گیا 15 سال میں. اچھا اب ایکسپورٹ نہیں بڑھا لیکن امپورٹ ہمارے 15 سال پہلے، امپورٹ جتنے تھے 15 سال پہلے اس سے امپورٹ ڈبل ہو گئے. بالکل. تو جس بھی ملک میں اگر امپورٹس ڈبل ہو جائیں گے اور ایکسپورٹس اسی جگہ پہ رہیں گے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا. ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا تو بیلنس آف پیمنٹ بڑھیں گے. بالکل آؤٹ ہو جائیں گے. بڑھیں گے تو آپ کی کرنسی کچا ہو جائے گی، جو ہو گئی ہماری. تو یہ اسی لیے ہمیں اگر ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکتے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم امپورٹس کو بڑھائیں. تو افروز صاحب اگر تو لوکلائزیشن کو امپروو کیوں نہیں کرتے ہم تاکہ ہماری ایکسپورٹ انکریز ہو؟ جی لوکلائزیشن کو ہم امپروو کیوں نہیں کرتے کہ ہماری ایکسپورٹ انکریز ہو اور امپورٹ بل کم ہو؟ دیکھیں میرے بھائی، اس وقت پاکستان میں دنیا سے تو کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں پاکستان والے پاکستانی بھی انڈسٹری کے تیار نہیں ہے. دنیا میں کسی بھی ملک میں اگر 30% انٹرسٹ ریٹ ہوگا نا تو کوئی انڈسٹری نہیں لگائے گا. کوئی اتنا پاگل نہیں ہے کہ اپنی جو ہے تو زندگی بھر کی کمائی گٹر میں ڈالے.
30% इंटरेस्ट में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाता। किस मुल्क में लगाता है? मुझे पता है, एक मुल्क का नाम लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 22% इंटरेस्ट रेट पे काइबोर ऐड ऑन हो जाता है। आखिर में ये बता दें कि अपकमिंग सेशंस जो 100 इंडेक्स की पोजीशन को इंडस्ट्री आपकी उस वक्त इंप्रूव होगी जब इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आएंगे। इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आएगा, साल 2024 में तो नहीं आता, ये बात तो तय है। आखिर में मुझे अफरोज साहब एक साल ये बता दें, लगेगा और कम से कम एक साल लगेगा। आखिर में ये बता दें अफरोज साहब, 100 इंडेक्स की पोजीशन को कहां देखता है आइंदा वाले हफ्तों में? किस चीज की? सॉरी, 100 इंडेक्स को कहां देख रहे हैं आइंदा वाले हफ्तों में? आखिर में ये बता दें। 100 इंडेक्स जो है ना, दुनिया भर में जो मार्केट है ना, उसको प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल से मेजर किया जाता है। नॉन फंडामेंटल की रीजन से मार्केट गिरती है। हमारी मार्केट तो अभी सिर्फ 20,000 पॉइंट्स बढ़ी है, हमारी मार्केट ज्यादा नहीं बढ़ी। मैं कंपेयर करता हूँ हमारी मार्केट हाईएस्ट इंडेक्स क्या था। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद हसन बख्शी, साबिक चेयरमैन। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। 70 टैक्स रियल एस्टेट सेक्टर से अभी तक नहीं हटा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जबू हाली की जानिब गामजान है, मटीरियल बहुत महंगा हो गया है, प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं, क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। जी देखिए, जहाँ इतनी मुश्किलात हैं उसमें 7 ही एक मुश्किल है। इस वक्त जो बैंक रेट 24-25% है, तो कोई आदमी रियल एस्टेट में, मकान में, फ्लैट में, दुकान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। इसी तरह कोई बिल्डर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि आइंदा 4 साल बाद उसको डिलीवर करना है। 4 साल में डॉलर का रेट क्या होगा, पाक रुपी कहाँ खड़ा होगा, सरिये की, सीमेंट की, स्टील की कीमतें क्या होंगी। आज ही पिछले 2 साल में ये 2 गुना हो चुकी हैं, डबल हो चुकी हैं। 7 ही और मुतादिद टैक्सेस। देखिए, इस वक्त सिलसिला पिछले 2 साल पहले ये था कि ट्रांसफर पे आपका 3% टैक्स लगता था। आज ट्रांसफर पे प्रॉपर्टी के 8% टैक्स लगता है, और सुनते ये हैं कि इसको बढ़ा के 10% कर दिया जाएगा। फाइलर होना चाहिए 8% के लिए, फाइलर जी फाइलर होना चाहिए, वरना तो 18-20% हो जाएगा। सही, ठीक है। हमारे पड़ोस मुल्क दुबई में 4% पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, और वहां पर कोई अंडर द टेबल पैसे नहीं होते। यहाँ पर 8-10%, 12% देने के बाद भी बेहिसाब जिस तरह अफसर चाहे वो आपको अंडर द टेबल पैसे देने पड़ते हैं। तो ये तमाम चीजों की कॉस्ट आखिर उस मकान पे, उस फ्लैट पे, उस दुकान पे ही जाती है जो एंड कंज्यूमर ने बेयर करनी होती है। आज 2 किस्म के पाकिस्तान में कंज्यूमर्स हैं। एक वो जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी है, बिल्कुल, और एक वो लोग हैं जिनकी वो मकान उनकी ज़रूरत है, और वो मकान रह के अपनी बीवी बच्चों के साथ खरीद के लेना चाहते हैं, पर उनको फूड इन्फ्लेशन, एनर्जी इन्फ्लेशन और दूसरी चीज़ों ने इस कदर तकलीफ में डाल दिया है कि वो आज अपना मकान का ख्वाब भी नहीं देख सकते, वो उसकी किस्तें भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर का? ये साल बहुत डिफिकल्ट देख रहा हूँ जी। मैं नहीं समझता इस साल चीजें सीधी होंगी। देखें, ये रियल एस्टेट में एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लगती है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, उस वक्त तक कोई आदमी डिसीजन इन्वेस्टमेंट का नहीं लेगा। अब तो स्टेबिलिटी आ गई है, आईएमएफ से भी प्रोग्राम हो रहा है, हमारा लास्ट ट्रांच भी हमें मिल गई है, स्टेबिलिटी तो आ रही है। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बेहतर हो रहे हैं। अब हसन साहब, आप किस चीज को इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं? अगर आप इसको स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं, नहीं, फाइनेंस डिवीजन की जो रिपोर्ट है, अगर मैं उसका इदाद-ओ-शुमार सामने रखता हूँ, वो आपकी बात दुरुस्त है कि सबसे ज्यादा मुतासिर रियल एस्टेट सेक्टर है। ग्राउंड रियलिटी पे इन्फ्लेशन के रेट कुछ है, सरकारी इदाद-ओ-शुमार पे कुछ है, लेकिन अगर मैं फाइनेंस डिवीजन के नंबर सामने रखता हूँ तो हमारा इन्फ्लेशन घटा है, हमारी जो जीडीपी है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स हमारे थोड़े से इंप्रूव हुए हैं बकौल फाइनेंस डिवीजन के, लेकिन मजीद इस्लाहात की ज़रूरत है। यानी गुज़िश्ता 9 माह के इदाद-ओ-शुमार और रवा माली साल के 9 माह के इदाद-ओ-शुमार अगर सामने रखें तो थोड़ी बहुत बेहतरी तो आनी शुरू हो गई है। जी, आप सही कह रहे हैं, इन्फ्लेशन घटा है, 17-17.5% पे आया है। हाउएवर देखें, ये एक बिजनेस वो है जिसमें कम से कम आपको 4 साल का इन्वेस्टमेंट करना होता है जी, और इसी तरह अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है या एक्सपेंशन कर रहा है तो वो 25 साल आगे देखता है। तो इस वक्त लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं।
آپ ذرا لسٹ نکلوا لیں کہ کتنے پاکستانی باہر جا کے دبئی میں پراپرٹی خرید رہے ہیں بالکل جس کا حساب نہیں ملتا. تو یہ پاکستان سے انویسٹمنٹ بھی نکل رہا ہے اور کتنے ہمارے پاکستانی بلڈر بھائی حضرات دبئی میں بلڈنگ بنانے کا کام کر رہے ہیں. انٹرپرینورشپ بھی نکل رہی ہے. ایسا ہی تو ہے. اس کا واحد نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہے. کسی مطلب پاکستان کی اکانومی کو ہے. یہ جو پاکستان کا اتنا بڑا یوتھ بلج ہے, جی اگر میں ایک کوئی پروجیکٹ بناتا ہوں تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میں 500 سے 1000 لوگوں کو ہائر کرتا ہوں. بالکل میسن بھی ہوتا ہے, مستری بھی ہوتا ہے, الیکٹریشین بھی ہوتا ہے, پلمبر بھی ہوتا ہے, کھدائی والا بھی ہوتا ہے, سپروائزر بھی ہوتا ہے, سرویئر بھی ہوتا ہے, بے حساب لوگ ہوتے ہیں. جی بٹ آج ہم وہ لوگ جو 50 سال سے یہاں پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, کاروبار کر رہے ہیں, وہ پروجیکٹ بڑی مشکل سے نپٹا رہے ہیں جو چل رہے ہیں. آگے نیا مزید زمین پروجیکٹ زمین ہونے کے باوجود نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک سٹیبلٹی اور روپی ڈالر پیریٹی کہیں رکتی نہیں ہے, جیسے اب 278 اور 280 میں رک گئی ہے, جی یہ کنٹینیوٹی ہونا چاہیے. جب ہم بلومبرگ کی رپورٹ پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ 350 روپے ہو جائے گی پاک روپی کی ڈالر کے ساتھ قیمت, اور دور نہیں جون جولائی میں ہوگا. تو اب یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہو گئی ہے. سو کوئی بھی انویسٹمنٹ کا ڈیسیجن لیتے ہوئے 4 6 8 10 جگہ مشورہ بھی کرتا ہے, بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کو بھی دیکھتا ہے, انٹرنیشنل ٹرینڈز کو بھی دیکھتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی میں سوری ٹو سے کہ ابھی سفر باقی ہے. چیزوں کو اچھائی کی طرف لے جانا ضروری ہے. جی اینڈ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ریل اسٹیٹ کا کام تو نہیں ہونا ہے. اچھا, ریل اسٹیٹ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ 72 مہلک انڈسٹریز الائیڈ ہیں. ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی بقا, ویلیو ایڈڈ سیکٹر کی بقا کے لیے اب آپ کو کیا کرنا چاہیے, آخر میں یہ بتا دیں. آپ ذرا سن تو لیں. جی اسٹیل مینوفیکچررز 10 دن پروڈکشن کر رہے ہیں, 20 دن بند کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح ٹائل والے 10-15 دن پروڈکشن کر رہے ہیں, باقی بند کر رہے ہیں. ایلومینیم والے یہی کر رہے ہیں, وائر والے یہی کر رہے ہیں. ہر آدمی نے اپنی پروڈکشن سمیٹ لیے کیونکہ مال بک نہیں رہا ہے. مال بک نہیں دیکھیے رہا. میں نے کہا کہ نہیں مال بک رہا ہے, نہ ہمارا مال بک رہا ہے, اپارٹمنٹس نہیں بک رہے تو ہم ان کا مال بھی نہیں لے پا رہے ہیں. بالکل پورا سائیکل ڈسٹرب ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیں حسن صاحب, آخر میں یہ بتا دیں, ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے, اس کی بقا کے لیے اب آپ کو کون سا فوری طور پہ قدم اٹھانا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں آباد 2-3 بار لکھ چکی ہے فائنانس منسٹر کو, پرائم منسٹر کو. انہوں نے بلانا چاہیے اس کو, اور بلا کے تمام سٹیک ہولڈرز کی بات سننی چاہیے, بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ وہ سیکٹر ہے جو ایگریکلچر کے بعد ہائیسٹ امپلائمنٹ پرووائڈر ہے, بوتھ اسکلڈ اینڈ انسکلڈ پیپل. اس کو نظر انداز کریں گے, پیسے دبئی جا رہے ہیں, پیسے اب لنڈن اور امریکہ اور کینیڈا بھی جانا شروع ہو گئے ہیں. بالکل, پورچوگل بھی جانا شروع کینیڈا ہو کی گئے. پراپرٹی تو بہت سستی ہے, اس میں بڑا بوم ہے. بہت شکریہ حسن صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آباد نے لیٹرز لکھے ہیں حکومت کو. کنسٹرکشن سیکٹر, ریئل اسٹیٹ سیکٹر ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے اور بہت زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے, ٹیکس بھی دیتا ہے. اس کو کسی بھی صورت ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. حکومت کو چاہیے کہ اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں, آباد کے نمائندگان کو بلائیں اور کوئی مربوط اور بہتر پالیسی بنائیں تاکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلے, حکومت کو بھی فائدہ ہو, امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہو اور ویلیو ایڈڈ سائیکل بھی ہمارا امپروو ہو. بہرحال حکومت کو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی پالیسی بنانی ہوگی. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.